हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मुझे प्यार करता है, मेरे लाइव वीडियो पे आके आंसर क्वेश्चन करके अपने क्यूएनए के सवाल जवाब लेता है, सुपर चैट करता है और मुझे ढेर सारी अपनी प्यारी प्यारी एनर्जीज भेजता है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड जॉय। मैं जस्ट उम्मीद ही कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी लाइव स्ट्रीम पे जब आप लोग आते हो तो जितना आप रो रहे होते हो ना, बस अल्लाह ही माफ़ करे, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए जो आज की रीडिंग लेकर आई हूँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड पर ही मैं रीडिंग लेके मैंने काफ़ी हद तक अभी बिज़ी होने की वजह से रीडिंग बनानी छोड़ी, तो मुझे आप लोगों ने कहा था कि नहीं तो आप ही प्लीज़ आप रीडिंग ज़रूर डाला करें। तो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, वैसे तो आप पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि ये फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है और आपसे क्या लेके जा रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये सभी ऑल ज़ोडिक साइन की रीडिंग है। आपको बता दूं कि इस रीडिंग की बेस पर आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये मेरी रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। सभी किस्म के लोगों के लिए नहीं है, तो जस्ट 3 किस्म के लोगों के लिए मेरी रीडिंग हरगिज़ नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए नहीं होती। आप में से कोई भी पर्सन अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ रेज़ोनेट करके नहीं देखता, यहाँ पर आपके लिए एक बिग क्रॉस है। और दूसरा, जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में अंडर 18 के लोगों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, जो मम्मी-डैडी से पैसे लेके इश्क में शुकियाँ करते फिरो, बेटा जी ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? और थर्ड वो हैं जो सेम जेंडर सेक्स में, बेटा जी आप लोगों के लिए ख़ास करके ये रीडिंग नहीं है। आप किसी एन अदर चैनल पर जाकर एन अदर रीडर्स की रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है? जस्ट अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखना है देन आप बैठो, वरना अदरवाइज़ यहाँ से आपके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बाकी ऑल किस्म के लोगों के लिए ये रीडिंग है, जो कि मम्मी-पापा के लिए, डैडी-मम्मी के लिए, भाभी-नंद के लिए, सास-बहू के लिए, देरानी-जेठानी के लिए, लवर्स के लिए, नो कॉन्टैक्ट के लिए, लेस कॉन्टैक्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हर तरह के लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है? फूफी-फूफा, माई, काई, ताई, चाचा, फूफा जो कोई भी है सब लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है जी? ये था यहाँ का इंट्रो। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरी रीडिंग के फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो बेटा जी ये याद रखना है कि मैं रीडिंग के स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे माँगती हूँ दुआ। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, तो बेटा जी आपको अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉज़िटिव रिचुअल्स को अदा करने के बाद आपने आमीन लिखना है और 999 की एनर्जी से क्लेम करना है, ठीक है? अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो यहाँ से ठीक 12 मिनट रीडिंग को स्किप कीजिए और सीधा रीडिंग पे चले जाइए, ठीक है जी? तो ये थी आज का इंट्रो। अगर रीडिंग आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रेज़ोनेट हो जाए और हो सकता है पूरी की पूरी रेज़ोनेट ना हो। जितनी भी हो सिर्फ़ उसी चीज़ को आपने अपने साथ लेना है, बाकी बैगेज को जाने दीजिए। तो चलते हैं दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या गफ़ूर हो या करीम हो, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है, उनका फरमान है कि जब कोई अल्लाह को तेरे इस नाम से पुकारता है, तो आपने 2 फरिश्तों को, 2 मुकर्रबीन को, 2 मलाइका को ड्यूटी दे रखी है कि जो भी कोई मुझे इस नाम से पुकारे, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसकी जो भी दुआ हो, जैसी भी दुआ हो, उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर उसी वक्त मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक तू अरहमुर्राहिमीन है, तू कुन फ़यकून का मालिक है, तू मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक है, कुल आलमीन का खालिक है। मेरे मौला, इस वक्त मेरी लाइफ पर, मेरे इस वीडियो पर, ब्रॉड पर जो जो मेरे इस यूनिवर्स में, इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू जिस जिसके कानों में मेरी ये वॉइस जा रही है, जिस जिसने अपनी झोली फैलाए, हाथ खोले, आंखों में आंसू लिए, सर झुकाए, तुझे कायनात में जिस भी नाम से पुकारा जाता है, तेरे लाखों करोड़ों नाम है मौला। मैं तुझे अल्लाह कहती, कोई तुझे भगवान कहता है, कोई तुझे जीसस कहता है, मैं नहीं जानती चूंटियाँ तुझे किस नाम से पुकारती हैं, जिन्नात तुझे किस नाम से पुकारते हैं, परिंदे तुझे किस नाम से पुकारते हैं। 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं और 18,000 से ज़ायद तेरे नाम है। तुझे तेरे नाम का वास्ता देती हूँ, तुझे तेरे उस गायबी वसीले का वास्ता देती हूँ, जिस गायबी वसीले से तूने 1,24,000 पैगंबरों की मदद फरमाई। मौला, उस गायबी वसीले के सदक़े में इस वक्त मेरी ब्रॉड पे जिसके दिल में जो भी तमन्ना है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आरज़ू है, जो भी विश है, जो भी दुआ है, उसको अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस वक्त पूरी कायनात में बरस रही हूँ,
اپنی رحمتیں برکتے رہو، ان کی خوشیاں ہم سب کی دنیا میں لیا، اتنے ہی دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں حاسدین و منافقین کو ہماری زندگی اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ جادو کے ٹونے کو کالا جادو، وشیکرن، جس بھی قسم کا جادو ہے، ٹونا ہے، کسی تویز نے، کوئی بلیک انرجی نے، کسی بلیک انرجی نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو مولا ان سب انرجیز کو واصل جہنم کر دے۔ میں ساری زندگی سجدے شکر ادا کروں تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے خالق و مالک تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھے بیٹیوں میں شمار فرمایا، مجھے ایک نبی زادی بنا دیا۔ اگر کوئی مرد حضرات یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایک نبی زادہ بنایا۔ میں ساری زندگی سجدے شکر میں سر نہ اٹھاؤں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ 1400 سال کے بعد تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاروں میں، وفاداروں میں، غلاموں میں، عاشقوں میں، چاہنے والوں میں، جان قربان کرنے والوں میں، خاص کر کے امت میں شمار فرمایا۔ میرے خالق مالک میرے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کندھوں پر، میرے ان کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے تو مولا میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہو، ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم قیامت کے روز اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے سرخرو ہو سکے، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے مولا۔ تیرا ساری زندگی سجدہ شکر میں گری ہوں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکی، تو نے مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولایت، 12 امام، 14 معصومین کی امامت سے نوازا اور کوٹ کوٹ کر ان کی امامت کے ساتھ وفاداری میری جد میں اور مجھ میں اور میری آنے والی نسلوں میں عطا کی ہے۔ میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سجدہ شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بطول کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دیا، وہ بی بی بطول کبریٰ جن کا لقب حجاب اللہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے، جو شیر خدا مولا مشکل کشا کے کل ایمان کی نفس ایمان بن کر ہیں، جو سرداران جنت شبر و شبیر مولا حسن و حسین کی جنت کو اپنے قدموں میں لیے ہوئے، مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا۔ میرے خالق و مالک مجھے اس بی بی کی چادر تطہیر کے صدقے میں مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا، تمام دنیا کی خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا۔ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا بلکہ مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار بھی بنایا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدے کیے بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70,000 فرشتے ایک ایک پل میں اتر کے آتے اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو نے چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کی زیارت کروائی، 2 بار کا زوار بنایا۔ میرے خالق و مالک میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے، آنکھوں میں آنسو لیے، تیری بارگاہ میں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر، میری اولاد اور میرے گھر والوں کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے خالق و مالک ہمیں بار بار حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نان مسلم ہیں انہیں ان کے ریچولز کے مطابق ان کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے خالق میں جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں والی سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا کر دے، جن جوڑوں میں بیبی کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں، علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں، مولا اس خالی جھولے کے صدقے میں ان بیبی کی پرابلم، کنسیونگ کی پرابلم کو، مسئلے کو حل فرما دے، ان کو پہلا بیبی، دوسرا بیبی، تیسرا بیبی، کتنا بھی کنسیونگ پرابلم اس کو حل کر دے۔ اے میرے خالق و مالک جو لوگ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے، ان کو بہترین ور ملا دے، جس طرح آپ نے مولا علی اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ایک دوسرے کا کف بنائے، ان کو ان کے کف سے ملا دے۔ جو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں، جن کا باطن پاک ہے، مولا تو نے محبت کو، عشق کو پسند فرمایا۔ حضرت زلیخا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نکاح کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دے، ان کا نکاح کر دے، اور جن بچے بچیوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہیں یا عمریں بڑھ گئی ہیں، مولا تجھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں، ان کے نکاح کروا دے۔ جو بچے اپنے اسکول کے ایگزام میں، کالج کے ایگزام میں یا پھر یونیورسٹی کے ایگزام میں، پیپروں میں، امیگریشن کے سلسلے میں، جاب کا ایگزام دے رہے ہیں، پولیس کا ایگزام دے رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایگزام دے رہے ہیں، مولا اس ایگزام کی پیپر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کی منزلوں تک پہنچا دے، ایک گریڈ میں نمبر لے کر پاس ہو جائیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا گھر دے دے تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی رات کو سکون کی نیند سو سکے۔ اب میرے خالق و مالک جس طرح تو نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت، اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے،
उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन की हिफ़ाज़त फ़रमा दे या मेरे मौला। दुनिया में इस वक़्त जहाँ-जहाँ औरत ज़ात है या मासूम बच्चे हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ कर दी जाती हैं, जिनकी इज़्ज़तों को लूट लिया जाता है, मौला हम और ज़ात कमज़ोर हैं, तुझे वास्ता देती हूँ फ़ातिमा तो ज़हरा की चादर तطہیر का हम लोगों की इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त फ़रमा दे और हमें इज़्ज़त की मौत नसीब फ़रमा, हमें कफ़न-दफ़न नसीब फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ मेरे ख़ालिक़ व मालिक, अगर कोई किसी किसी का मोहताज है या कोई किसी का मक़रूज़ है तो उसका कर्ज़ ग़ैब से अदा कर दे। हमें अपनी ज़ात बारह इमाम 14 मासूमीन के अलावा मौला किसी कमीने का, ज़ालिम का, जाबिर का, ज़लील इंसान का मोहताज ना कीजिए। हमारी हमारी इज़्ज़तों का, हमारे रिज़्क़ का वाली वारिस हुआ है। मौला हसन के दस्तरख़ान से ग़ैबी वसीले से हम लोगों के रिज़्क़ में आसानियाँ पैदा फ़रमा दे, हमारे कारोबार चला दे। जो लोग नौकरियाँ चाहते हैं उन्हें नौकरियाँ दिलवा दे, जो लोग परदेश जाके कमाना चाहते हैं उनके लिए इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फ़रमा दे। ऐ मेरे मदीने के अमीर इमाम, आपके दस्तरख़ान पे तो कोई दुश्मन भी आके बैठ जाए तो मौला आपने कभी इनकार ना किया था। मौला मैं आपके गरीब नहनुआ के गरीब करबला हुसैन की मासूम यतीमा की यतीम कनीज़ वास्ता देती हूँ कि मेरी ये आवाज़ जिस जिस तक पहुँच रही है यूनिवर्स में मौला, अगर वो कोई भूखा सो रहा है या मौला दुनिया में किसी भी जगह पे हवाओं में, फ़िज़ाओं में, समंदरों में, दरियाओं में, चट्टानों में, पहाड़ों में, सहराओं में, रेगिस्तानों में परेशान हाल है, उन सब की परेशानियों को रफ़ा फ़रमा दे, दूर फ़रमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमा दे, पाक आर्मी की हिफ़ाज़त फ़रमा दे और जो कोई अपने-अपने मुल्कों में बैठा है उनके मुल्कों की हिफ़ाज़त फ़रमा दे। ऐ मेरे ख़ालिक़ व मालिक, जो लोग बीमार हैं अस्पतालों में, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, मौला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा दे। ख़ास करके वो लोग जिन्होंने मेरे साथ सुपर चैट किया है मौला, जैसे सुपर चैट करने वाले काफ़ी लोग हैं मेरे मौला, इन सब की मेरे साथ उन सब प्योर डिवाइन सोल को मिला दे जो मेरे साथ उन गरीब बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए सुपर चैट करना चाहते हैं। मेरे दिलों के मकसद को, दुआओं को तू सबसे बेहतर जानता है कि मेरा बातिन क्या है, तो मेरे बातिन को जानते हैं मौला। उन सब सुपर चैट करने वालों को जो गरीबों की मदद करते हैं, उन सब को मेरे साथ मिला दे, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर गरीब बच्चों की, यतीम बच्चों की मदद कर सके। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमने जो मांगा वो भी अता कर और जो नहीं मांगा वो भी अता कर। मैंने जिस जिस के लिए मांगा उसको भी अता कर और जिस जिसके लिए नहीं मांग सकी मेरे खालिक मालिक उसको भी अता कर दिया। मेरे खालिक मालिक, मैं तुझे तेरे अरहमुर्राहिमीन होने का वास्ता देती हूँ। तेरी कसम खा के कहती हूँ कि मौला मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तेरी रज़ा को पाने के लिए इन सबको माफ़ किया। ये क़यामत के दिन जब मैं सिर्फ़ तेरी रहमत की तलबगार होंगी, अगर तूने पूछा कि दुनिया में जब तू साहिब ताकत थी तूने मेरे बंदों को माफ़ किया, तो हाँ मौला, मैंने अपने हर ज़िंदा मुर्दा को, दुश्मन को तेरी रज़ा के लिए माफ़ किया। तू क़यामत के दिन मुझ पे अपना रहम करम इसी तरह फरमाना जैसे दुनिया में तूने मुझ पे फरमाया। ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, हाँ मगर मुझे कब्र के अंधेरों में अकेले लेटने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख के आलम से हरगिज़ हरगिज़ डर नहीं लगता, हाँ मगर दुनिया में किए जाने वाले गुनाहों से, ख़ताओं से, ग़ीबतों से, झूठ से जो सज़ाएँ मिलेंगी बरज़ख के आलम में, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे रोज़े क़यामत से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता, मुझे तेरी कसम है, मुझे क़यामत के दिन से डर नहीं लगता। हाँ मगर क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों के सामने, उनकी उम्मतों के सामने, ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से डर लगता है। ऐ मेरे खालिक मालिक, जिस तरह दुनिया में तूने मेरे ऐबों को छुपा कर, मेरे गुनाहों को छुपा कर मुझे हक हलाल का रिज़्क अता किया और मुझे हक हलाल कमाने की तौफ़ीक अता किया और हक हलाल रिज़्क कमा के बच्चों को खिलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और मुझे इसी रिज़्क के ज़रिए गरीब बच्चों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। ऐ मेरे खालिक मालिक, क़यामत के दिन भी तूने मुझे मेरे तमाम गुनाहों और ऐबों से छुपा कर मुझे दुनिया में कायनात की कुल आलमीन की उम्मतों के सामने रुसवा होने से बचा लेना, मुझे इस्लाम के परचम के नीचे छुपा लेना मौला। मुझे मेरे पुले सरात से डर नहीं लगता, हाँ मगर मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से ज़रूर डर लगता है कि ये वो मकाम है कि जो इसमें गिर गया मौला, जो पुले सरात से दोज़ख में गिर गया वो दोबारा कभी अपने घर जन्नत में नहीं जा पाएगा। तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, जो चादर ततहीर फ़ातिमा तो ज़हरा का हिजाब अल्लाह का वास्ता देती हूँ। मैं कनीज़ ज़हरा हूँ, मुझे कनीज़ ज़हरा बने रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा, मुझे जन्नत में भी फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी की तौफ़ीक अता फ़रमा। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, अल्लाह के वली, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी और हमारे खलीफा तो बिला फ़ैसला। मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, सच्ची तरीन खातून है और क़यामत तक सच्ची तरीन खातून रहेंगी और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी
اور اسی شہادت سے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ زہرا کے قدم بوسی کروں گی۔ اے میرے خالق، میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومن و مومنات یعنی حیدر کرار حجت کے وقت کے وفادار، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں میں جان، نثاروں میں جان قربان کرنے والوں کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے۔ میں اپنی تمام عبادتوں کو اور تمام تر دعاؤں کو اپنی بہن اور اپنے باپ مظہر علی کی طرف سے برزخ میں موجود تمام مومن و مومنات کو ہدیہ پیش کرتی ہوں کہ مولا ان کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے۔ میرے وقت کے امام سیف الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر۔ دعا ہوگی ہے تھوڑی سی لمبی، تو بیٹا جی چلتے ہیں ڈائریکٹ ہم ریڈنگ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یونیورس کو کیا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جگہ یہاں پہ تھوڑی سی خالی کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھی انرجیز نکل کے آ سکے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ریڈنگ بنائی تھی، لیکن جب میں نے اس کو بنایا ہے تو ہوا یہ ہے کہ پورے ریڈنگ میں وائس ہی نہیں تھی، اور وہ جو ریڈنگ بنی تھی بہت ہی ہارڈ نکل گئی تھی۔ پتہ نہیں کن لوگوں کی انرجیز تھی، بہت ہی ٹف سینیریو تھا ان کا، اور میں خود بھی دیکھ کے حیران ہو گئی تھی۔ پھر جب میں نے اس کو ریڈنگ کو چیک کیا ایڈیٹنگ کرنے کے لیے، تو پتہ چلا ریڈنگ میں وائس ہی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، کسی کی انرجی اتنی اسٹرانگ تھی نا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ 2024 کی نومبر کی ریڈنگ فل مون ان کے لیے کیا بلیسنگز لے کے آ رہا ہے، اور پلیز جوائن اب کوئی اچھا ہی نکالنا، کیونکہ پہلے والی جو ریڈنگ نکلی ہے وہ کوئی اتنی مزے کی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی انرجی تھی کہ جس کو دیکھ کے سچ بتاؤں تو میں خود بھی ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا نکل آیا۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلز مجھے وہ بلیسنگ بتائیے جہاں پہ جتنے یہاں پہ پازیٹیو پرسنز ہیں، پلیز ڈیوائن اینجلز انہی کی نکالیے گا کہ یہ نومبر کا مہینہ ان لوگوں کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ یہ نومبر کا مہینہ ان کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنڈ اب بھی وہ اسی طرح کی تقریباً ملی جھولی انرجی ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اوکے جناب، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا نکل کے آتا ہے۔ انر وائس، دی مائزر، ٹرسٹ، رسپیکٹیوٹی اور ایگزسٹنس۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ جناب نکل کے یہ آیا ہے، پہلے سے تو کافی بہتر انرجیز نکل آئی ہیں۔ پہلے والی تو بہت آدھی سے زیادہ ریڈنگ ہو گئی تھی، سمجھ لو کہ اینجل میسج تک ریڈنگ ہو گئی تھی۔ 35 منٹس کی ریڈنگ ہونے کے بعد پتہ چلا پوری ویڈیو میں وائس ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو آپ کو بتا دوں کہ میرے دیکھنے والے جتنے بھی ویوز ہیں، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ یہ جو آپ کی انرجیز بن کے آ رہی ہیں، فرسٹ آف آل کہ اس پورے نومبر کے فل مون کی انرجیز میں آپ کے اوپر، آپ کو بیٹا جی ہیلنگ کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کے اوپر اچھی خاصی میجک کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پرسن جو آپ کو طرف آنا چاہ رہے تھے، انہیں کہیں نہ کہیں آپ نظر نہیں آتے ہو۔ آپ کی انر وائز کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کے بارے میں ہیلپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ اس طرح آپ کو دکھا دوں تاکہ یہ کارڈ بھی آپ کو نظر آ جائیں، اس کے بعد اس کو سیٹ کر لیں گے۔ اب مجھے یہاں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو لوگ تو یہاں پہ پرسنل پیڈ ریڈنگ لے رہے ہیں تو بیٹا جی وہ تو تھوڑے بہت سیف ہیں، لیکن جو ابھی تک پرسنل پیڈ ریڈنگ نہیں لے رہے اور بالکل ہی اپنے آپ کو گو وتھ فلو کی انرجی میں چھوڑا، دیکھا جائے گا جو ہوگا، تو بیٹا یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو لور ہو تو آپ کا بریک اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا کریش ہے تو یہاں سے جتنی جلدی ہو موو آن کر جو۔ اگر آپ ہسبینڈ وائف ہو تو میں نہیں چاہتی کہ میں وہ الفاظ بولوں، لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے آپ کے ہسبینڈ کو بیٹا جی آپ نظر نہیں آ رہے ہو، یہاں پر اچھی خاصی ڈیورس کا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ کیا نام نہیں آتا اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لے کر ریڈنگ کو یہاں تک پہنچے ہیں اور اپنے پرسن کا انتظار کر رہے ہیں، ٹرسٹ رکھو آپ کے پرسن بھی ہیل ہو رہے ہیں، آپ بھی ہیل ہو رہے ہیں، آپ کی دعائیں مینیفیسٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کے پرسن کو جو آپ یہاں پہ نظر نہیں آتے، کہیں نہ کہیں ان کی انر وائز انہیں بتاتی ہے کہ سم ون کوئی ہے جہاں پر آپ اسے دھوکہ دے کر اس کو چھوڑ کر، جس کو آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہو، جو مائنڈ میں نظر نہیں آ رہا لیکن دل میں کہیں چھپا رہے ہیں، اور دل کے اوپر جو انہوں نے پتھر کی اینٹوں سے آپ کا دل چھپایا ہوا تھا، آپ کو چھپا رہے تھے، کہیں نہ کہیں وہ خزانہ ٹوٹ کر نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جیسے آپ کے پرسن آپ کی لائف میں دوبارہ سے لوٹ کر آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اگر یہ واپس لوٹ کر آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جتنا اچھا آپ بیٹا جی مینیفیسٹ کرو گے اتنی جلدی مجھے آپ کے پرسن آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن اللہ کے بھروسے، بھگوان کے بھروسے، یونیورس کے بھروسے، انر وائز آپ کی جو جتنی بھی آپ میڈیٹیشن کر رہے ہو، جتنا بھی آپ پازیٹیو ریچولز ادا کرتے ہوئے اپنا عمل کرتے جا رہے ہو، وہ تمام کا تمام یونیورس آپ کے پرسن کو پہنچاتے ہوئے آپ کی لائف میں واپس
لاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں سے بہت سو کے پرسن آپ کی طرف آ کے یہ چیز کنفیس کرنے والے ہیں کہ بھئی میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں تمہیں چھوڑ کے گئی تھی یا گیا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیٹا جی آپ اپنے پرسن یا پرسنی کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر میں یہ دیکھ لیتی ہوں کہ آپ اپنے پرسن کو لے کر اس وقت کس انرجیز میں ہے۔ پلیز جوائن، پلیز انہیں مجھے یہاں پہ یہ بتا دیں کہ میرے دیکھنے والے ویورز ان کی انرجیز کے لیے فل مون کی بلیسنگز آ رہی ہیں، کس انرجیز میں ہیں، اور کیا یہ واقعی اپنے پرسن کا ویٹ کریں یا ان کے پرسن مینیفیسٹ کرتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو سچے خواب بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لاسٹ ریڈنگ میں بھی جو میں پہلے بنائی ہے اس میں بھی آیا تھا، اور یہ آیا ہے جی بیوٹیفل ان چینجنگ۔ یہاں پر آپ کے پرسن کا دل آپ کی طرف کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کارڈ تو پہلی جو ریڈنگ جس میں نہیں آیا تھا نا، وائز نہیں تھی، اس میں بھی یہ نکل کر آیا تھا۔ تو جناب یہاں پر آپ کے پرسن کے دل کی چابی کھلی، جو کہ میں نے یہاں پر بتایا ہے کہ آپ کی میڈیٹیشن، آپ کی ریکوری، آپ کے کیے گئے اعمال آپ کے پرسن کو ہیل کرتے ہوئے ان کے دل کی آواز کھلتی ہوئی نظر آتی، جو کہ میں نے یہاں پہ بتایا۔ جس دل کے اوپر پتھر بنے ہوئے تھے وہ دل کی چابی کہیں نہ کہیں کھلتی ہوئی نظر آتی، کہیں نہ کہیں ڈیوائن اسے پروٹیکٹ کرتا ہوا آپ کی طرف لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پلیز جوائن، پلیز انجل۔ اس کے علاوہ میرے دیکھنے والے ویورز اس وقت کس انرجیز میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آگے ہے جناب جی جناب شائننگ ہرٹ۔ تو یہاں پہ جس طرح یہاں پہ آپ کا دل اوپن ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ کا دل شائن بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کے لیے 1430 بہت اہم ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ ٹیل آیا ہے کہ اب جو بھی آپ اپنے دل کی بات کہنا ہے، تو باٹم آف دی ڈیک کے اندر میں ٹیل آیا ہے، تو جو بھی آپ اپنے پرسن کو کہنا چاہتے ہو آپ اسے کہہ سکتے ہو، یعنی کہ فون کر کے نہ کہہ دینا، یعنی کہ آپ جو میڈیٹیشن کر رہے ہو، جو نمازوں میں جو میں نے آپ کو ریچولز بتائے ہیں، اس میں آپ جو بھی چیز اس وقت یونیورس میں بھیجو گے، یس آپ کے پرسن کو، آپ کے پرسن تک آپ کی وائس جائے گی ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، دیکھتے ہیں کہ لو ریڈنگ میں آپ کے پرسن کے لیے، آپ کے پرسن اور آپ کی لو لائف میں یہ نیو بلیسنگز کا لے کے یہ بہت اچھی چیز نکل آئی کہ یہ جو نیو مون ہے آپ کے پرسن کا دل کھولتا ہوا آپ کی طرف مچلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے دل میں آپ کے پیار کے نگارے بجنے لگے ہیں، پیار کی شمع روشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ لائٹ آپ کے پرسن کی انر وائس میں آتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کا کہیں نہ کہیں بلاکیجز کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پلیز جوائن لو لائف میں میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گارڈنگ، کہیں نہ کہیں آپ اپنے اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ کی لائف میں لوٹ کے آنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اب جس طرح جتنی گارڈنگ آپ نے اپنے رشتے کی ہے، اتنی ہی گارڈنگ اب آپ کے پرسن بھی آپ کو دینے والے ہیں۔ آپ کی محنت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی کہ یہ سیٹن کا ایئر جاتے جاتے آپ کی لائف میں آپ کے پرسن کو یا آپ کی پرسنی کو آپ کی جھولی میں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر نیو بلیسنگ میں دیکھو کہ جو لوگ جاب ڈھونڈ رہے تھے، یس آپ لوگوں کو جاب ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ جو لوگ بزنس کے معاملے میں تھے، مجھے ان کے بزنس کی راہیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جاب ملے، بزنس ملے، تو بیٹا جی یہ یاد رکھنا کہ آپ کی لائف میں اچھا خاصا ابھی اسٹرگل باقی ہے، تو اگر وہ کر لو گے، اپنی پاسٹ کی انرجی سے نکلو۔ آپ کا جو دل نہیں کر رہا تھا کہیں کام کرنے کا، کہیں جاب کرنے کا، اب کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یس آپ کے پرسن یا آپ اب نوکری کے لیے باہر نکلو گے، محنت کرو گے، ایک دفعہ جینے کی امنگ آپ میں دوبارہ آئے گی۔ یہاں پر کیا آیا ہے؟ لکینس آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں اب آپ کے پرسن کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ آپ اور آپ کے پرسن اس طرح شائن کریں گے، صرف دل ہی شائن نہیں کرے گا، آپ کی قسمت چمکنے والی، قسمت کی دیوی چمکنے والی۔ یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤ تو یہاں پر بھی اس لڑکی کے ہاتھ میں کنول کا پھول ہے، یہاں پہ بھی دیکھو تو کنول کا پھول ہے، یہ بھی یہاں پہ چاروں طرف شائن کر رہا ہے، یہ بھی یہاں پہ چاروں طرف شائن کر رہا ہے، تو یہ تو یہاں کہیں نہ کہیں آپ دونوں کی لک چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں آپ لوگوں کے لیے کیا نکل کے آتا ہے۔ یہاں پہ نکل کے آ گیا جی سلینڈرپٹی، اور کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن لوٹ کر آپ کی لائف میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی جاب آپ سے چھوٹ گئی تھی، یس جاب کی دوبارہ سے آفر آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس دفعہ کی آفر مجھے آپ ابراڈ میں جاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ ابراڈ میں جانے کا مطلب یعنی کہ اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ ابراڈ جانا چاہ رہے تھے اور ان کے ویزے وغیرہ رکے ہوئے تھے، امیگریشن کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو پیپر ورک پورا کر لو۔ یس جناب، آپ کا آتا ہوا مسئلہ، رکا ہوا مسئلہ سورٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو آپ کا دماغ بند ہوا تھا، وہ دماغ کہیں نہ کہیں مجھے کھلتا ہوا نظر آتا ہے جناب۔ یہ چیز آپ لوگوں نے اچھے سے ذہن میں بٹھا لینی ہے، ذہن نشین کر لینی ہے کہ آپ کی لائف کا جو سینیریو ہے
وہ کیا بن رہا تھا، جو پہلے جو بھی آپ کی لائف کا سینیریو رہا ہے اس سینیریو سے کہیں نہ کہیں اب آپ کی لائف میں ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی. پلیز مجھے یہ بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویورز جن کے نومبر کی بلیسنگز فل مون ان کے لیے کیا بلیسنگ آ رہی ہے. اس بلیسنگ میں آپ کے پرسن بھی آپ کی طرف لوٹ کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی ہے، پیار کی کلکاریاں کھلتی ہوئی چہرے پہ بھینی بھینی سی مسکراہٹ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک عجیب سا گلو آپ کے فیس پہ آنے والا ہے کہ دیکھنے والے لوگ کہیں گے کچھ تو کیا ہے، کیا کر رہے ہو آج کل، کون سے سیلون میں جا رہے ہو، یا ایسا کون سا عمل یا ریچول کر رہے ہو جس سے آپ کے اوپر اتنی گلوری، آپ کے پرسن آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ میڈیٹیشن بہت اچھے طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جن لوگوں کو میں نے طریقہ بتایا ہے اپنے طریقے سے خدا را اس طریقے سے کرتے رہنا. یس، آپ کی ابنڈنس آپ کے بس چند ہی قدموں کے فاصلے پر ہے. پلیز مجھے بتائیں کہ یہ نیو مون کی انرجیز ان کے لیے کیا لے کے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آگے ہیں جناب ملکہ آف اسٹاف. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ آپ بہت زیادہ شائن کرنے والے، بہت زیادہ اگریسو ہونے والے، بہت زیادہ آپ کے اندر ایک چام آنے والا، جو بھی دیکھے گا کہے گا واو، لڑکی ہو تو ایسی یا لڑکا ہو تو ایسا. تو بھی اس طرح کی اٹریکشن آپ کے اندر چمکنے والی ہے کہ ہر کوئی بندہ آپ کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جائے گا. کہیں نہ کہیں ست رنگی بہار بھی آنے والی، تھرڈ پارٹی سچویشن بھی جھوم جھوم کے آپ سے امپریس ہونے والی ہے. آپ کے صبر کا پیمانہ جو تھا وہ لبریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں نہ کہیں تھرڈ پارٹی سچویشن بھی آپ کی لائف سے مجھے کہیں نہ کہیں دور جاتی ہوئی نظر آتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ریموو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن فی الحال وقتی طور پر اس کی انرجیز مجھے کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس چیز کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور آپ کے یہاں پہ آ گیا عشقیاں کا کارڈ، یعنی کہ لور کا کارڈ. آل زوڈک سائن ریڈنگ ہے، لیکن یہاں پہ جیمینائی کی اور لبرا کی انرجیز بہت ہی اسٹرانگ نکل کر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ذرا تھوڑا سا دھیان کر لینا. فائری انرجی سے مجھے یہاں پہ ٹورس اور لیو کی انرجیز بھی بہت ہی اسٹرانگ نظر آتی ہے. پلیز نومبر کی فیلنگ ہے. یہاں پر آپ کا گیا ہوا پرسن بھی بیٹا جی لوٹ کر کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں آتا ہوا نظر آتا ہے، جس نے جو پرسن آپ کی لائف سے آپ کے پیار کو چھوڑ کر، آپ کی دنیا کی بہار کو چھوڑ کر آپ کی لائف سے چلے گئے تھے. بیٹا جی اس فل مون کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو کال ٹیکسٹ میسیج آئے گا. تھوڑا سا ہی بس صبر رہ گیا، اس کے بعد آپ بھی وہ امرت کا جام پینے والے ہو، تاکہ آپ کی لائف میں بھی یہ باغ و بہار ہے. یہاں پر تھرڈ پارٹی سچویشن بھی انوالو ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ابھی تک اپنے ریچول ریمیڈیز نہیں کروائی. یہ دیکھو 6 آف کپ، آپ کے پرسن ہی لوٹ کر آپ کی لائف میں واپس آنے. باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں جو آپ ابھی تک آپ اپنے دل و دماغ کی انرجیز میں ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا، آئے گا نہیں آئے گا، مجھے اس ریڈنگ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو جتنا یعنی کہ آپ بیٹا جی اس وقت ابھی یہ باٹم آف ڈیک کی انرجی، یہ ابھی کی انرجی کہ آپ پریشان ہو رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہونے والا. یس، آپ کے پرسن آپ کی لائف میں لوٹ کے آنے والے ہیں، آپ کو اپنی باغ و بہار اور خوبصورتی کا دیدار کروانے والے ہیں. آپ پہ پیار کی دیوی مہربان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی اس میں نہ ہو تو سب سے پہلے جو لوگ میڈیٹیشن کر رہے ہیں آپ نے اسی طریقے سے ریچولز ادا کرنے ہیں. جو لوگ ابھی تک اب آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی قسم کی ریمیڈیز نہیں لی، اپنی پرسنل ریڈنگ نہیں لی، تو بیٹا جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی ریمیڈیز لینی ہے. آپ کی انر وائز اوپن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کے اندر سے ایسی لو اٹھے گی، آپ کو خود فیل ہوگا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. آپ کے دشمن آپ کے سامنے ریویل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اس قدر گلو کرنے والے ہو، خاص کر کے وہ لوگ جو مجھ سے یا کسی سے بھی اپنی ریچولز کروا رہے ہیں، ریمیڈیز لے رہے ہیں، اپنی کیئر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حصار بند کیا ہوا ہے. یس، آپ کے پرسن کے سامنے آپ سے بڑھ کر نہ تو کوئی خوبصورت پرسنی یا پرسن ہوگا. آپ کا گلو ان کو اپنی طرف اس طرح چمکارے گا کہ آپ کہتے ہیں نا جیسے سورج کے آگے آنکھیں نہیں کھلتی، آپ کے پرسن کے آگے آپ کے پرسن کی نہ تو آنکھیں کھلنے والی ہیں اور نہ ہی آپ کے پرسن کے آگے چلنے والی ہے. وہ جو بھی بہانہ لگائیں گے آپ جھٹ سے پکڑ لو گے، وہ جھوٹ بولیں گے آپ جھٹ سے پکڑ لو گے. آپ کو کہ اچھا یہ بات ہے میرے ساتھ گیم میں، کیونکہ یہ سب آپ کو اللہ کے آپ کے صبر کا نتیجہ. یہاں پہ آپ نے صبر کیا، یہاں پہ آپ کے پرسن لوٹ کے آپ کی طرف آ گیا. آپ کی آزمائش پہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ کامیاب ہوتے ہوئے وہ اپنی کامیابی سے اترتے ہوئے مجھے نظر آتے ہو. تو بیٹا جی یہ ایک بہت ہی خوبصورت انرجیز نکل کے آئی ہیں. جو پہلی ریڈنگ میں جس میں وائز ہی نہیں آئی تھی، وہ الحمدللہ اب جب ریڈنگ میں جس میں وائس بھی آئی ہے، میں نے چیک کرنے کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ وائس آ رہی، میں نے پوری ریڈنگ چیک کی تو آ رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی اس وقت میں جن لوگوں کی انرجیز میں ٹیون ان ہوں، یہ آل زوڈک سائن ریڈنگ ہے، تو بیٹا جی آپ لوگوں میں سے 75% لوگوں کے لیے تو یہ ریڈنگ ریزونیٹ ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سبھی کے ساتھ ہوگی، سبھی کے پرسن لوٹ کے آ جائیں گے. آپ لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے پرسن نہ صرف لوٹ کر آئیں گے بلکہ آپ کو شادی کی بھی آفر دے دیں گے. یہاں پہ تھرڈ پارٹی سچویشن تھوڑا سا آپ کے ساتھ اچھا خاصا
متھا لگاتی ہوئی نظر آتی ہے، لڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہاں پر آپ اپنے پرسن کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ کال ٹیکسٹ میسیج تو ایک چھوٹی سی بات ہے، روبرو آمنے سامنے ساتھ ساتھ پرستت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں گے، مجھے آپ آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف سٹی بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں، جو لوگ میڈیٹیشن کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے کسی مذہبی مقامات پر جا کر کوئی ریچول پازیٹیو ریچولز ادا کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہو۔ یہاں پر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اپنے بزنس کے لیے پریشان تھے، یس آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آفرز آتی ہوئی نظر آتی ہیں، خاص کر کے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اور ان کا باہر جانے کا سینیریو بلاک ہوا پڑا تھا، تو بیٹا جی آپ کی بلاکیجز کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکے تو بچوں میں کوئی میٹھی چیز لازمی بانٹ دینا، کیونکہ بچے جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو یونیورس خوش ہوتی ہے، اور یونیورس خوشی سے آپ کو بہت کچھ دیتی ہے۔ تو کوشش کرنا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کینڈیز، چاکلیٹ، یا پھر اگر جن لوگوں کی خاص کر کے شادی کے سینیریو رکے ہوئے، تو بیٹا جی آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں میں کینڈیز یا مٹھائیاں پتاشے بانٹنا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کی تو یہاں پر مجھے تھرڈ آئی چکرا اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کا گلو کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی انر وائز اتنی اسٹرانگلی سکس سینس اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ لوگ آدھی سے زیادہ تو آپ لوگوں کی دیکھ کی انرجیز کو ہی کیری کر لو کہ یار اس بندے سے بات کرنی ہے اور اسے نہیں کرنی۔ یہ آپ لوگوں کی لائف میں جاتا جاتا یہ مون آپ کی لائف سے جتنی آپ کی نیگیٹیوٹی اپنے ساتھ لے جائے گا، اور جتنی پازیٹیوٹی یہ مجھے آپ کی لائف میں لاتا ہوا نظر، سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابروڈ سے آپ کو فارنر کنٹری سے آپ کو جاب کی آفر آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خاص کر کے جو لوگ بیمار تھے ان کو بتا دوں کہ بیٹا جی وہ ہیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بیماری میں تھے تو یس مجھے آپ اس کی لا علاج بیماری میں بھی تھے تو مجھے اس کا بھی آپ کا علاج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اینجلز ہمیں کیا میسج دینا چاہیں گے۔ یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کو فل مون کی انرجی سے بتاؤں تو یہاں پہ آج ایکویریس کی انرجی، ایریس کی انرجی، ٹورس کی انرجی، لیو کی انرجی، لیبرا کی انرجی، جیمنائی کی انرجی، اسپائسز کی انرجیز، مجھے کینسر کی انرجیز بہت ہی اسٹرانگ نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈیٹ آف برتھ اگر آپ کو بتاؤں تو آپ لوگوں کے لیے فیبری کا مہینہ، مارچ کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، اگست کا مہینہ، نومبر کا مہینہ، اور یہاں پر بیٹا جی مئی کا مہینہ بہت ہی اہم ہے، دسمبر تو آگے آ ہی رہا ہے تو نومبر کا تو یہ مہینہ چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ یہ بتائیں ڈیٹ آف برتھ میں جناب، یہاں پر مجھے 4 کی انرجی، 3 کی انرجی، 7 کی انرجی، 2 کی انرجی، 6 کی انرجی، یہاں پہ ڈبل 4 کی انرجی بہت ہی اسٹرانگ ہے، 11 کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، 7 کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے، 9 ہو سکتی ہے، 5 ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ مجھے 12، 13، 17، 15، 19، 21، 23، 27، 29، 32، 37، 38، 49، 44، 41، 46، 47، 50، 53، 55، 58، 69 تک کے لوگوں کی انرجیز نظر آتی ہے۔ پلیز جوائن پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے۔ پلیز جوائن پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ نومبر کی بلیسنگز ان لوگوں کے لیے کیا آ رہی ہیں۔ مجھے تو ان کے پرسن لوٹ کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابراڈ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی بند راہیں کھلتی ہوئی، سیلیبریشن آتا ہوا نظر آتا ہے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو لیزینس ہو رہی تھی یہ اوپن اپ ہوتی ہوئی ان کے سر کا درد شقیقہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پلیز جوائن مجھے ذرا آپ بتائیں کہ ایسے سینیریو میں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں پہ خاص کر کے میجک چل رہا ہے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسک ادر فرام ادر پیپلز، یہاں پہ بہت سے لوگوں کو ابھی بھی ریڈنگ کی، پرسنل ریڈنگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی اس ریڈنگ پہ یقین نہیں آ رہا تو بیٹا جی میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں، اینجلس وہی نکالیں گے جو انہیں نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے ندا آپی تو ایسے بولتی رہتی، تو ٹھیک ہے بیٹا جی، ندا آپی بول رہی، کم از کم اینجلس تو نہیں بول رہے یہاں پہ آگے۔ نو نیڈ ٹو وری، آپ کو آنے والے کچھ ہی وقت میں پتہ چل جائے گا کہ اس ریڈنگ میں کتنی سچائی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگ مانو یا نہ مانو، ریڈنگ کو کلیم ضرور کر دینا۔ ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا۔ پرسنل ریڈنگ دینے کے لیے اوپر میرا نمبر اور نیچے واٹس ایپ چل رہا تھا، آسک دی اینجل، اور وہی بات آ گئی کہ اینجلس کو پوچھ لو، یعنی کہ پرسنل ریڈنگ کروا لو، یہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ آپشن رہنے والی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں آپ لوگوں کے لیے کیا نکل کے آ رہا ہے۔ پیسفل ریزولیشن، کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں ہی پیس نہیں ہے تو وہاں پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف میں پیسفل ریزولیشن آئے تو یس بیٹا جی، آپ کو اپنی پرسنل اور پیڈ ریڈنگ لے کے پیار کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور اس محبت کو اچھے طریقے سے کلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی آپ کی آج کی ریڈنگ۔
تو اگر ریڈنگ پسند آئی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ نے لائک سبسکرائب شیئر تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے جی. کلیم کرنا بالکل مت بھولنا، 999 کی انرجی سے کلیم کرنا. اپنے آپ کو ہیل کروانا ہو تو بیٹا جی اپنا نام، اپنے پرسن کا نام، ڈیٹ آف برتھ بالکل بھی نہیں لکھنی، ڈیٹ آف برتھ بالکل بھی نہیں لکھنی، ڈیٹ آف برتھ بالکل بھی نہیں لکھنی، ٹھیک ہے. صرف اپنا نام، اپنے پرسن کا نام اور اپنی پرابلم نیچے کمنٹ باکس میں آ کے لکھ دیجیے گا. تہجد کی نماز میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی. ود ان 41 ڈیز کے اندر آپ لوگ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور تبھی اتنی پازیٹیو انرجیز آتی ہیں، ٹھیک ہے جی. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے.